मेरे मोहतरम महफिल सईद है, जश्न है। हर जश्न की इब्तिदा मुबारकबाद से होती है, तबरीक से होती है। और जिस बीबी के आने का जश्न मनाया जा रहा है, मैं उसके आने पे यही कह के मुबारकबाद दे सकता हूँ, अल्लाह के वादों का सूरत इंसानी में आ जाना मुबारक। अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको जनाब सैयद आपका सलाम। खुदा ने दीन इस्लाम के मुतालिक जितने वादे किए हैं, हर वादे की तकमील का नाम ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, मैंने जश्न की इब्तिदा में ही वो जुमला हदिया कर दिया अपने दोस्तों के सामने कि इस एक जुमले पर अशरे के अशरे पढ़े जाएं तो वो अशरे कम है और जुमले का वजन भारी है। अल्लाह के अपने नबी से किए जाने वाले हर एक वादे की तकमील का नाम ज़ैनब है। उसने अपने हबीब से कहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। है मेरे हबीब, आज अली की विलायत का ऐलान कर दे, अगर ना तूने किया तो मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया और बंदों से परेशान होने की जरूरत नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तेरे पैगाम को बंदों से बचाने वाला अल्लाह है। विलायत को जिसके सहारे से अल्लाह ने बचाया है, उस सहारे को शरीयत में ज़ैनब कहा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हुसैन की बात मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की माँ आपको ज़्यादा फरमाए। विलायत के गिर्द खुदा ने जो हिसार बनाया है, जिस हिसार के सहारे, मैं यूं कहूं जिस हिसार के सहारे अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह अकबर। उस सहारे का नाम ज़ैनब है। उसने अपने हबीब से कहा, हुवल्लज़ी, ऐ मेरे रसूल, अरसलहू बिल दीनिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस दीन को हम हर दीन पर गालिब कर दे, और उसी गलबे का नाम है ज़ैनब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हम इस दीन को हर दीन पे गालिब कर देंगे, चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना महसूस होता रहे। आज पूरे जमाने में हर दीन पर अगर गालिब है तो हुसैनियत गालिब है, और हुसैनियत को गालिब करने वाली हस्ती का नाम ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। ये जो कुछ कहता चला जा रहा हूँ, इसकी दलील में फिर कुछ दोस्तों के सामने अर्ज करूंगा। सरनामा कलाम में आपके सामने मैंने सूरह कौसर को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस सूरह कौसर में भी अल्लाह ने अपने हबीब से एक वादा किया है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की है ना, फिर आप नमाज भी पढ़ें और आप कुर्बानी भी दिया करें। और आखिरी जुमला क्या है, इन्न शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन हमेशा बेनामो निशान रह जाएगा। ज़ैनब ने दुश्मन के दरबार में जाके कहा, मैं जमानत ले रही हूँ, हुसैन का नाम कयामत तक बाकी रह जाएगा। तेरी औलाद तेरा कहलाने पे तैयार नहीं हो रही है। अली 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 सलामत है। जिंदगी आप संभाल है। वाह वाह वाह। सलामत है मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। दुश्मन के घर में जाके कह आने वाली कि हम कौसर हैं, तू अबतर है। अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, और ये मैं पूरी ज़मानत से अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये जुमला बाक़ी नकवी की खिताबत का नहीं, ज़ैनब की खिताबत का जुमला है।
ہاں ہاں، یہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. چلے آپ اتنی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی آج کی اس گفتگو میں یہ جو کچھ میں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ واللہ یعصمک من الناس کے دعوے کی تکمیل کا نام بھی زینب ہے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ کی حقیقت کا نام بھی زینب ہے. ان شانئک هو الابتر بتانے کے لیے شام تک جانے والی کا نام بھی زینب ہے. میں یہ سارے دعوے کیوں نہ ثابت کروں اپنی بیوی کے خطبے کے ذریعے. اللہ اکبر. سلامت ہے مولا اجازت عطا فرمائے. جو مصرع بھی عزیز اسد نے پڑھا نا اس سے موضوع ذہن میں آیا اور میں آپ کے سامنے اس رستے پہ چل پڑا کہ رسن کیا اولے الامر کی بیٹی ہے, رسن کیا شے ہے. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے رسن میں انہیں قید کر لیا ہے, وہ یہ نہیں سمجھ پایا یہی رسن لے کر مجھے قید کرنے آ گئی ہے زینب. ہاں ہاں یہ رسن لے کر زینب اسے قید کرنے شام پہنچی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ نہیں دلیل اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں. دربار ہے بظاہر رسن بستہ, پریشان تو نہیں ہوں گے نا احباب؟ بظاہر رسن بستہ کھڑی ہے علی کی بیٹی. سفیر روم نے یزید سے پوچھا من ہؤلاء السبایا, یہ جو قیدی ہیں یہ کون ہیں, یہ قیدی کون ہیں؟ یزید بولا اور کہنے لگا خرج علینا رجل فقتلنہ فہذہ عشیرتہ, ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, ہم نے اسے قتل کر دیا ہے اور یہ اس کے رشتہ داروں کو قید کر کے ہم یہاں لے کر آئے ہیں. جب کہا نا ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, اس وقت علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کہا بغاوت کرنے والا حسین نہیں, یہ باغیوں کی اولاد بیٹھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور یہ کہنے کے بعد یہاں سے جناب زینب نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے پہلا جملہ علی کی بیٹی نے ارشاد فرما دیا الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ وتوجہنا بتیجان النبوۃ وانطقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دربار شام میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جس نے نبوت کو ہمارے لیے اختیار کیا ہے, جس نے رسالت کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یزید اپنے حصے کا تعارف کروا چکا ہے, اب علی کی بیٹی تعارف کروانے جا رہی ہے. علی کی بیٹی تعارف کروانے جا رہی ہے. یہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں, سن میں تجھے بتا رہی ہوں ہم وہ ہیں. اور یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے جد کو اللہ نے چنا تھا, فرمایا ہم وہ ہیں کہ جنہیں نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے حیدری. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے, ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے مصطفی کے لیے چن لیا ہے. وَتَوَجَّهْنَا بِتِیجَانِ الشَّهَادَةِ, اور تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قتل کر کے ذلت کا شکار کیا ہے, حیا کر اللہ نے شہادت کے تاج کو ہمارے سروں پہ سجایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو جیو سلامت رہے. مل گئے حیدری. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. وَتَوَجَّهْنَا بِتِیجَانِ النَّبُوَّةِ, اللہ نے تیان شہادت, اللہ نے شہادت کے تاج کو ہمارے سروں پہ سجایا ہے. اور اس سے اگلے مصرے میں بیٹھ جائیں جہاں کو جگہ مل رہی ہے. اس کے اگلے جملے میں جو بی بی نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس سارے گھرانے کی حقیقت کو دشمن کے دربار میں کائنات کے سامنے آشکار کر دیا کہ ہمارے جو بچے ہیں نا انہیں بچے نہ سمجھنا. اللہ اکبر. اور ہمارے بڑوں کی شان کیا ہے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا, فرمایا انتقنا بالحکمت صغارا, اللہ اپنی حکمت کے ذریعے ہمارے بچوں سے باتیں کرتا ہے. اللہ اب تمہیں سمجھ میں آئی اصغر کیا بولا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. انتقنا بالحکمت صغارا, ہمارے بچوں سے اللہ اپنی حکمت کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. وبالوحی کبارا, اور ہم میں سے ہر بڑے سے وہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ توجہ توجہ. اور پھر یہ کہنے کے بعد آپ شہزادی اس کی طرف
मुखातिब होके कह रही है, अला अय्युहा साइल, और सवाल करने वाले, तू सवाल कर रहा है ना कि हम कौन है? आ मैं तुझे बताती हूं, नानो मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रिय्यत हैदरिल कर्रार। हाय 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 हाय, अल्लाह, अली हक, अली हक, या सलामत है, मौला आपको अता फरमा। जनाब सैयद आप सबको सलामत रखे। शहजादी के जुमले हैं और एक एक लफ्ज अपनी जगह पे तकरीर तलब है, लेकिन मैं एक तकरीर में शहजादी का पूरा खुतबा तुम्हें हदिया करके जा रहा हूं। नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रिय्यत हैदरिल कर्रार, हम मुख्तार की नस्ल से हैं, हम हैदर कर्रार की औलाद से है। अल्लाह अकबर। ये हैदरिल कर्रार का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया? दरबार में दुनिया को बताने जा रही है और तू हमारे बारे में हमारा तारुफ करवाएगा? जानता नहीं मैं कर्रार की बेटी हूं, तू फर्रार की औलाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली हक, या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। खुदा की कसम अगर आपने इन लफ्जों पे गौर कर लिया जो अली के बेटे के लफ्ज हैं, तो फिर सारी जिंदगी इन्हीं लफ्जों के नशे में रहेंगे तो भी शायद काम होगा। खुदा की कसम मैंने जब से पढ़े हैं मैं उस दिन से फिजाओं में उड़ रहा हूं। हाँ हाँ, जो लफ्ज आने वाले हैं उन लफ्जों के लिए पहले से तुम्हें तैयार करने जा रहा हूं। ये कहने के बाद ना नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रिय्यत हैदरिल कर्रार, फिर फरमाया जद्दी सैयदुल अंबिया, तवज्जो, जद्दी सैयदुल अंबिया व अबी सैयदुल औलिया व उम्मी सैयदतुन निसा। आय आय, अल्लाह अकबर। मैं वो हूं जद्दी सैयदुल अंबिया, मेरा जाद अंबिया का सरदार है। वह अभी सैयदुल औलिया, मेरा बाबा औलिया का सरदार है। वह उम्मी सैयदतुन निसा, मेरी माँ कायनात की हर मस्तूर की सरदार है। वह अखी, हुसैन के बारे में सवाल है, वह अखी सैयदुश शुहदा, और मेरा भाई सैयदुश शुहदा है। लेकिन यहां से शहजादी के जो लफ्ज शुरू हो रहे हैं, खुदा की कसम पूरी कायनात में इससे बेहतर हुसैन का तारुफ बयान कर ही कोई नहीं सकता। खुदा मुझे पढ़ देता, मैं फिजा में परवाज करता और अली की बेटी के ये जुमले आपके सामने हदिया करता। खुदा की कसम अपने भाई की तारीफ बयान करते हुए क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाया अल्लज़ी काना युलातिफुहुल जलील व युलाइबुहु सैयदुन नबील व युनाहीह जिब्राईल व युहर्रिकु महदहु इसराफील। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जो समझ गए उन्हें मेरी बात है, जो नहीं समझे मैं उन्हें साथ लेके चलना चाहता हूं। वक्त मेरे पास थोड़ा है, थका हुआ सुबह 6 बजे से मुसलसल सफर में हूं, चौथी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि ड्यूटी का हक अपने दोस्तों के सामने अदा करता चलूं। क्या कहा जा रहा है बीबी की तरफ से? मेरा भाई सैयदुश शुहदा हुसैन है। और अब हुसैन का तारुफ करते हुए फरमाया अल्लज़ी काना युलातिफुहु जलील, तवज्जो, हाय लुत्फ ले लेना वरना मुझे दुख होगा। अल्लज़ी काना युलातिफुहु जलील, तू हुसैन के बारे में किसी को बताएगा कि हुसैन क्या है? जानता है हुसैन वो है कि जिससे अल्लाह लाड करता है। आए 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 आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जिससे लाड अल्लाह करता है। आप बच्चे से कब लाड किया जाता है? जब वो बहुत प्यारा लगने लगे तो लाड होते हैं, या किसी वजह से बच्चे का मूड जरा डिस्टर्ब हो जाए, लाड करके प्यार करके उसके मूड को ठीक किया जाता है। जिसके मिजाज को खुदा बहलाए से हुसैन कहते हैं। आए आए, अल्लाह अकबर, लब्बैक या हुसैन। यार खुदा की कसम मैंने कहा ना, ज़ैनब से बेहतर हुसैन का तारुफ करवा ही नहीं कोई सकता। इन 4 लफ्जों में जो अली की बेटी ने तारुफ करवा दिया, सारी जिंदगी के लिए ये तारुफ काफी है। पहला लफ्ज क्या फरमा रही है? अल्लज़ी काना युलातिफुहु, अल्लज़ी काना युलातिफुहुल जलील, ये वो है कि जिसे अल्लाह लाड करता है, जिससे अल्लाह लाड करता है, जिससे अल्लाह लाड करता है। अगला जुमला कहूं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने होते हैं ना, तवज्जो फरमा रहे हैं? बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन हुसैन का खिलौना, खुदा की कसम जुमले ज़ैनब के ना होते तो किसी बंदे की जुर्रत ही नहीं थी।
فرمایا یلائبہ سید النبیل، نبی جس کے لیے خود کو کھلونا بنا دے اسے حسین کہا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ 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 نہ، نہیں نہیں، چہروں پہ پریشانیاں نظر آ رہی ہے، جملہ زیادہ بھاری پڑ گیا ہے، بھاری پڑ گیا جملہ، چہروں پہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ جس کے لیے نبی او یار کھلونا کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو گھر میں لا دیتے ہو نا، یہ لو تمہارا کھلونا، اس پہ سواری کرو، جس کی سواری نبی بن جائے اسے حسین کہا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے، جیو یار، اور سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے۔ مجھے بھائی انداز میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، پھر جس کا کھلونا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کھلونے سے کھیلے، اسی لیے تو حسین کی مرضی ہوتی تھی تو نماز میں پشت رسالت پہ آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو، جناب سید آپ کو سلامت رکھے جو لے تھلے رہے ہیں۔ یلائبہ سید النبیل، سید النبیل، سید الانبیاء، جس کی ذات کے لیے، اس کے بہلانے کے لیے خود کو آگے لے آئے، اسے حسین کہہ کون رہی ہے؟ زینب۔ اللہ، توجہ توجہ۔ اور پھر ہر گھر میں بچوں کو مائیں لوریاں سناتی ہیں، گھر کی کنیز غلام لوریاں سناتے ہیں، وہ جھولے جھلاتے ہیں۔ حسین کے لیے زینب کہہ رہی ہے یناقی ہے جبرائیل وَيُحَرَّكَ مَعْدَهُ اسرافیل۔ حسین کو عام نہ سمجھنا، جبریل لوری سناتا تھا، اسرافیل ڈوری جھلاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کا تعارف ہونے جا رہا ہے جناب زینب کی زبان سے، اور زینب کے جشن پہ اس سے بہتر کیا ہوگا، کیونکہ زینب بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، وہ میرے سارے جملے ذہن میں رہے۔ دشمن کے گھر میں جا کر واللہ یعصمک من الناس، دشمن کے گھر میں جا کر لیظہرہ علی الدین کلہ، دشمن کے گھر میں جا کر ان شانئک ھو الابتر۔ اب علی کی بیٹی اس ایک ایک لفظ کے اوپر دلیلیں دیتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس سائل کی جانب مخاطب ہو کے کہا سل ایھا السائل، تو نے سوال کیا ہے، من ھذا، کہ یہ کون ہے؟ من ابی ہے، توجہ، من ابی ہے، کان الذی یدور مع الحق، اس کا بیٹ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ کے پیچھے پیچھے حق چل رہا ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ الذی یدور مع الحق، یہ وہ ہے، اس کا بیٹا ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے۔ الذی قال فی شانہ برز الایمان کلہ، ہائے ہائے ہائے، الی الکفر کلہ، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا یہ کل ایمان ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کل کفر ہے۔ اللہ اکبر، یزید کو یاد دلا دیا تیرے اجداد کل کفر ہے۔ یار سلامت ہے مولا کو عطا فرمائے۔ یزید کے دربار میں یزید کو یاد دلا رہی ہے ہم کل ایمان والے ہیں، تو کل کفر والا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ ہے الذی قال فی شانہ انا مدینۃ العلم، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ وعلی بابھا، پھر اس کی طرف دیکھے گا سل ایھا السائل من ھذا، تو نے پوچھ ہی لیا ہے کہ یہ کون ہے۔ ای الحزبین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ بحزب الرحمن و حزب الشیطان، کہ تو نے ان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے نا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، تو پھر سن وہ دو لشکر کون سے ہیں، وہ دو گروہ کون سے ہیں جن کی مثال اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے دی ہے کہ ایک رحمان کا لشکر ہے۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ایو الحزبین، وہ کون سے دو لشکر ہیں کہ جن لشکر کے بارے میں ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن، کہ جن دونوں کی مثالیں اللہ نے قرآن میں حزب الرحمان کہہ کے اور حزب الشیطان کہہ کے دی ہیں۔ بی بی ارشاد فرمانے لگی پہچان لے حسین کا لشکر حزب الرحمان ہے۔ آئے ہائے، حسین کا لشکر اللہ کا لشکر ہے۔ اور باقر نقوی پہ
نعرے لگانے والوں لگاؤ علی کی بیٹی کے فتوے کو کہ کیوں حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں علی کی بیٹی حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہی ہے. لشکر کو لشکر کی برابری پہ لا رہی ہے. حسین کو رحمان کے وزن پہ لا رہی ہے. اللہ اکبر. بحزب الرحمان یہ رحمان کا لشکر ہے. اور یہ جو مقابل پہ آیا ہے نا حزب الشیطان یہ شیطان کا لشکر ہے. علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں قیامت تک کے لیے طے کر دیا قیامت تک جو یزید کی وکالت کرے گا وہ لشکر شیطان میں شامل ہوتا چلا جائے. اللہ اکبر. جیو جیو سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور اب ہم ہر جگہ پر شجروں کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں نا کہ اگر پہچاننا ہو کہ حلالی شجرہ کون سا ہے اور حرامی شجرہ کون سا ہے, لیکن اب وہاں پہ تو پھر علی کی بیٹی کی زبان ہے نا. بی بی کس خوبصورتی سے اس منزل کو کہتے ہوئے آگے گزرتی ہیں. فرماتی ہیں سائل ایھا السائل, او سوال کرنے والے تو نے سوال کیا ہے نا, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. ای الشجرتین ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ ملعونۃ. اللہ اکبر. کیا دنیا نے کبھی سوچا ہے وہ دو کون سے شجرے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے مثال دی ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے اور یہ شجرہ ملعونہ خبیثہ ہے. بی بی نے اس دربار میں کھڑے ہو کے کہا پہچاننا ہے تو پہچان, علی اور اس کے ماننے والے شجرہ طیبہ ہے اور علی کا ہر دشمن شجرہ خبیثہ ہے. ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ اکبر. ساتھ ساتھ دعووں کی دلیل چل رہی ہے. وہ دو جو لشکر ہیں رحمان کا لشکر شیطان کا لشکر. رحمان کا لشکر میرے بھائی کا لشکر ہے, شیطان کا لشکر اس کا لشکر ہے. توجہ حضرات محترم. شجرہ طیبہ میں اور میرا بھائی ہے, ہمارے چاہنے والے ہیں. شجرہ خبیثہ یہ اور اس کے ماننے والے ہیں. ہائے ہائے میں نے جملہ کہہ دیا ہے. آج بھی پہچاننا ہو تو بس یہی دیکھ لینا حسین کے ساتھ کون ہے, یزید کے ساتھ کون ہے. شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی باتیں واضح ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انی اقول ما قال جدی رسول اللہ. فرمایا میں آج وہی کہنے جا رہی ہوں جو میرے جد رسول کہتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں پہ اپنے خانوادے کا تعارف کروانے جا رہی ہے علی کی بیٹی. انی اقول ما قال جدی رسول اللہ, میں وہ کہنے جا رہی ہوں جو میرے جد رسول کہا کرتے تھے. بی بی کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں ختم کر دیا؟ تیری جرت ہی نہیں ہے تو ہمیں ختم کرے. کائنات کا اول بھی ہم ہی ہیں, کائنات کا آخر بھی ہم ہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرما. جناب سیدہ نانا ایک ایک لفظ کے اندر ایک پورا پورا فضائل کا معارف کا سمندر ہے. شہزادی کے اس خطبے کے اندر نظم کیجئے گا کبھی اس خطبے کو کہ ابھی بھی ارشاد فرما رہی ہے نحن الاولون, اول بھی ہم ہیں, ونحن الاخرون, آخر بھی ہم ہیں. اس کا مطلب کچھ نہ تھا تو ہم تھے, کچھ نہ ہوگا تو ہم ہوں گے. جیو اور ہم جب اس دور میں آ کے رہنا شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جو اس وقت کچھ بھی نہ تھے وہ انہیں اپنے جیسا کہہ رہے ہیں جن کے لیے سب کچھ ہے. نہیں توجہ فرما رہے نحن الاولون, ہم اول ہیں. ہاں ہاں بلکہ چلو میں جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دوں, اس گھرانے کو چھوڑ کر خدا کو ڈھونڈنے والوں, خدا تلاش کرنے والوں, میں تمہارے سامنے جملہ کہتا چلتا ہوں اور اللہ کرے ہر دل میں میں اس جملے کو اتار سکوں. جب خدا بند عالم نے کیوں فرمایا نحن الاولون, ہم اول ہیں, ہم اول ہیں, ہم اول ہیں, کیوں کہا علی کی بیٹی نے؟ جب خدا بند عالم نے فرشتوں کو خلق کیا نا اور فرشتے عالم وجود میں آئے, پہلی دفعہ فرشتوں کی آنکھیں واہ ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران و پریشان و ششدر تھے کہ ہم کون ہیں, ہمیں بنانے والا کون ہے, ہمیں کس لیے خلق کیا گیا ہے, ہمیں بنانے والا کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, ہمارا اللہ کون ہے. یہ یکا یک فرشتوں کے سامنے میرے مولا علی کا نور طلوع ہوا, فرشتوں کے سامنے میرے مولا علی کا نور, مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے مولا علی کا نور طلوع ہوا. ادھر علی کا نور طلوع ہونا تھا, ادھر تمام کے تمام فرشتے علی کے سجدے میں چلے گئے, یہ سمجھ کر کے یہ ہمارا اللہ ہے.
میں زمانے سے جملہ کہہ رہا ہوں علمدار شاہ جی، یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا اللہ ہے، فرشتے سجدے میں چلے گئے، ادھر فرشتوں کے دل میں آیا کہ یہ ہمارا اللہ ہے، ادھر علی نے ان کے دل کی آواز سنی اور علی بھی ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا، اور اب علی نے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوسن رب الملائکۃ والروح، او فرشتوں میں تمہارا اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اب اردو زبان والا جملہ کہوں، او علی کو چھوڑ کر اللہ ڈھونڈنے والوں، علی نہ ہوتا تمہارے فرشتوں کو خبر نہیں تھی اللہ کون ہے۔ علی حق، علی حق، علی علی حق، سلامت ہے مولا کو دے جی۔ نحن الاولون ونحن الاخرون، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ اب دیکھیں نا، اپنے ایک ایک لفظ میں علی کی بیٹی کس کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہاں اول بتا کے دنیا کو بتا دیا خدا نہ مل پاتا کسی کو اگر میرا بابا علی نہ ہوتا، اور یہاں آخر کا لفظ ادا کر کے دنیا کو پھر کسی واقعے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے سن رکھا ہے علماء سے واقعہ ایک نہیں 20 دفعہ سن رکھا ہوگا، اور آئے میں آج آپ کے سامنے صرف اس نقطے کی وضاحت کے لیے یہ جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں۔ وہ نبی نے کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ علی کو بھیجا تھا پہاڑ کی چوٹی پر کہ جب سورج نکل آئے تو اسے سلام کرنا، سورج نکل آئے تو اسے سلام کرنا۔ سب نے اپنے اپنے حصے کا سلام کیا، جواب نہیں آیا، لیکن جب علی نے سلام کیا تو علی نے ایک سلام کیا، جواب 4 آئے، جواب 4 آئے۔ یا وعلیک السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن۔ ہاں علی نے ایک سورج کو سلام کیا، اس نے پلٹ کر کہا اے اول و آخر علی تجھ پہ سلام۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، ظاہر و باطن علی تجھ پر سلام۔ ظاہر و باطن کی تشریح نہیں جاتا، لیکن اس اول و آخر کا کیونکہ تذکرہ میری شہزادی نے کیا ہے اس کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب نبی سے اس کی تشریح پوچھی گئی تو اول کی تشریح میں تو وہی کچھ ہے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ کہا نبی اللہ یہ آخر کیسا ہے، یہ آخر کیسا ہے، علی آخر کیسا ہے؟ تو اس وقت نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس وقت کوئی پکارنے والا پکار کے پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے۔ تم نے سوچا نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پوچھنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ ہی بتا دینا، جب کچھ نہیں بچے گا تو آخر میں کون ہوگا جو پوچھے گا، اور وہ کون ہوگا جو جواب دے گا؟ نبی نے فرمایا پوچھنے والا محمد ہے، جواب دینے والا علی ہے۔ علی سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا نحن السابقون و نحن المسبحون، کائنات میں سابق بھی ہم ہی ہیں، و نحن المسبحون، اور اس کی تسبیح کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اسی لیے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا وَبِنَا عُبِدَ اللَّهِ، ہم ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر کائنات میں ہم نہ ہوتے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہ۔ اللہ اکبر، سلامت ہے مولا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک، ابھی کہنے کے لیے بڑی باتیں ہیں جو اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن وقت بھی بہت ہو چکا، بس بیان کو سمیٹنے کی جانب آگے بڑھوں۔ نحن السابقون و نحن المسبحون، نحن الشافعون، ہم ہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ نحن خزنۃ وحی اللہ، اللہ کی وحی کے خزانے ہم ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے، لفظوں کی تشریح میں نہ لے کے جائیں فقیر کو۔ اللہ کی وحی کے خزانے ہم ہیں، اس کا مطلب ہوا جبریل وحی وہاں سے نہیں ہم سے لے کے نبیوں کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہم ہیں جو اس کی وحی کے خزانے ہیں۔ نحن مصباح الرحمت، توجہ، وجناب النعمت، ہم ہی اللہ کی رحمت کا چراغ ہیں، ہم ہی اس کی نعمتوں کی چابیاں ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں سے پھر عجب عجب کیونکہ اس سفیر روم کو یزید کہہ چکا تھا نا کہ میرے مقابلے میں بغاوت تھی اور میں نے مار دیا, قتل کر دیا. اب بی بی ارشاد فرما رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے, انہو, یہ جو شخص ہے, توجہ, انہو افسدہ علی اخیہ دنیا ہو, یہ شخص سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا خراب کر دی. یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا خراب کر دی. بل اخی افسدہ علیہ الاخرہ, بلکہ میرے بھائی نے اس کی آخرت خراب کر. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سلامت ہے مولا آپ کی وجہ. یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا, بس سمجھ لیا میں نے اپنے بیان کو, یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا کو خراب کر دیا, بلکہ میرے بھائی نے اس کی آخرت کو خراب کر دیا. زندہ باد. اب میرے اگلے جملے سے پہلے میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے. فرمایا انہو ارسل اخی الی دار القوار, یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو موت کے گھر بھیج دیا ہے. یہ سمجھتا ہے اس نے میرے بھائی کو موت کے گھر بھیج دیا ہے. بل ارسلہ اخی الی دار النار و دار البوار, کہ اس نے میرے بھائی کو کہیں نہیں بھیجا, میرے بھائی نے اسے جہنم بھیج دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اور خدا کی قسم ان لفظوں میں یزید کے شجرے کو بے نقاب زینب کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی نا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بس اسی کی دلیل دینے جا رہا ہوں. میری شہزادی نے اگلا جملہ کہا, اپنے بھائی کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا, ھذا من بقیۃ الکوثر. خدا کی قسم سننا, ھذا من بقیۃ الکوثر فانہ جالسۃ من سراء الابتر, کہا یہ جس کا سر ہے نا یہ کوثر کا بقیہ ہے, اور یہ بیٹھا ہوا بے اولادوں کی حرامی اولاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ سلامت رہی, مولا عزت عطا فرمائے. سمٹ گیا میرا بیان. یہ بقیہ ایک کوثر ہے. فہو جالس, اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے, من ذرائع الابتر, یہ ابتروں کی ذریت کہلاتا ہے. نہیں, آپ نے جملے کا لطف ہی نہیں لیا. جنہیں ابتر کا مطلب آتا ہے, ابتر کا معنی ہے بے اولاد. یار یہی لطف لے لیتے. ابتر کا معنی ہے بے اولاد. بی بی کہہ رہی ہے یہ بے اولادوں کی اولاد کہلاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اسی جملے کی تشریح میں امام صادق سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں محمد کے دشمنوں کے بارے میں کہہ دیا ہوا الابتر, کہ وہ بے اولاد رہیں گے. اور اے میرے مولا, ہم تو ان کے گھروں میں دوڑتی بھاگتی پھرتی اولاد دیکھتے ہیں. اس وقت امام نے کہا تھا ہوتے کسی اور کے ہیں, کہلاتے کسی اور. اللہ اکبر. جی سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہاں تک تو سلامت رہے, یہاں تک تو ان کے باپوں کے بارے میں بیان کیا نا. اگلے جملے میں فرمایا, نحنو من اولاد العواتق الاباہر, ہم ہیں پاکیزہ ترین عورتوں کی اولاد. ہم ہیں پاکیزہ ترین عورتوں کی اولاد. وہ ہوا من اولاد المغانی الاواہر, اور یہ ہے آوارہ گانے والے کی اولاد.
ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے بس سمجھا میرا بیان. جب یہاں پہ بی بی نے خطاب فرمایا نا اس وقت کہنے لگا میری حکومت اور میرے اختیار میں اتنی بڑی جرت, میری حکومت ہے میرا اختیار ہے, اتنی بڑی جرت, یہ میری فوج, یہ میرے سالار, یہ اسلحہ, یہ لشکر, یہ میرے, اور اتنی بڑی جرت. علی کی بیٹی نے کہا بھول میں نہ رہ کے تیرا اختیار ہے. اللہ اکبر. بس آخری جملے ہیں اور مجھے چاہیے آپ کی توجہ. یہ کہنے کا بیوی نے کہا تیرا اختیار کا دعویٰ ہے نا سن, یہ دربار میں انسانوں کی بہت بھیڑ ہے, بڑا شور ہے, ذرا انہیں چپ کرا. توجہ سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. بڑی بھیڑ ہے, انہیں چپ کرا. توجہ توجہ توجہ, انہیں چپ کرا. علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے لگا یہ لاکھوں بھی کبھی ایک کی آواز سے چپ ہوئے. میں نے چپ کرا. علی کی بیٹی نے کہا اختیار. میں جملے کہہ کے گزرتا چلا جا رہا ہوں. اختیار. توجہ اذان محترم. اب اگلا, کیونکہ وہاں دربار میں باہر گھوڑے بھی موجود ہیں, اونٹ بھی موجود ہیں. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. کسی کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, کسی کے گلے میں بجنے والی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے. علی کی بیٹی نے کہا ان جانوروں کو کہہ ساکت ہو جائیں. توجہ ہے. کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو, جانوروں نے کبھی کسی کی سنی ہو. پھر علی کی بیٹی نے کہا اختیار. سلامت رہے. بس اختیار کا اظہار سنیں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. دربار کے روشن دان کھلے ہوئے تھے, ہوا تیزی سے چل رہی تھی. علی کی بیٹی نے کہا یہ روشن دانوں سے نکلنے والی ہوا کا بڑا شور ہے, ہوا کو کہہ رک جا. ہوا کو کہہ رک جا. کہنے لگا ہوا بھی کسی کے کہنے پہ رکی ہے. بی بی نے پھر کہا اختیار اختیار. اب بی بی نے کہا تو نے اختیار کا دعویٰ کیا, پھر تو نے کہا نہ انسان چپ ہو سکتے ہیں, نہ جانور خاموش ہو سکتے ہیں, نہ یہ چلنے والی ہوا کو روکا جا سکتا ہے. تو نے اپنے بے اختیاری کا اظہار کر دیا نا, اب میں تجھے اختیار دکھاؤں. یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے کہا اسکت یا اہل شام. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اسکت یا اہل شام, اہل شام چپ کر جاؤ. لکھنے والوں نے یہی لکھا. پورے دربار میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سانسیں بند ہو گئی ہے. جس جانور کا پاؤں ہوا میں تھا ہوا میں رہ گیا, جس کا زمین پہ تھا زمین میں رہ گیا, جس کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی وہ گھنٹی بند ہو گئی. چلتی ہوئی ہوائیں